अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे सोशल इशू पे बात करेंगे जो हमारे अंदर खून की तरह सिरायत कर चुका है। नाजरीन, अवाम से लेकर हुक्मरान तक हम सभी इस मूज़ी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रवैये पर। जी नाजरीन, गुस्सा हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहा। आप देखें, ज़रा सी बात पर झगड़े हो रहे हैं, ज़रा सी बात पर कत्ल हो जाते हैं। मरना मारना अब तो आम बात हो गई है। बेहिस हम इतने हो गए हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई मर रहा है, किसी का भाई कत्ल हो गया है, किसी के घर में कोई मसला हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक रेस लगी हुई है, मशहूर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इखलाकियात तो हैं ही नहीं, कोई एथिक्स तो है ही नहीं। ये तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया है। हम इतने गिर चुके हैं, हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो बिल्कुल मर चुकी है। हम किसी की परवाह नहीं करते। हम अपना गोल अचीव करने के लिए किसी को भी तबाह कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। हम किसी का ख्याल नहीं करते। तो हम ऐसे क्यों हो गए हैं? नाज़रीन, एक ऐसी फ़िज़ा नज़र आ रही है जहाँ पे किसी का दर्द नज़र नहीं आ रहा, किसी की तकलीफ़ हम महसूस नहीं कर रहे। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि हमें तो अपने दीन को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे सब्र की बात होती है, मोहब्बत की बात की जाती है, एक दूसरे को रिलीफ़ देने की बात होती है, एक दूसरे को रास्ता देने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे तो आप किसी को रास्ता ना दें तो उसकी तो अनाह की बात हो जाती है। वो गाड़ी रोक कर आप पर तशद्दुद करता है। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना आप पर तशद्दुद होगा। तो नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम वजह जानने की कोशिश करेंगे, खोज लगाएंगे कि कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये बीमारी का लेवल इतना हाई हो गया है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम माहिर नफ्सियात के पास भी जाएंगे, लीगल राय भी देंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम से पूछेंगे आखिर ये मामला क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक बड़े मॉल में मौजूद हैं। मेरे साथ एक पूरी फैमिली मौजूद है। हमारे वालिद की जगह हैं, बुज़ुर्ग शहरी ये भी हमारे साथ हैं, एक भाई हैं, इनकी वालदा हैं और इनकी अहलिया भी हैं और एक मासूम सी बच्ची भी है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बल्कि खोज लगाना चाह रहे हैं कि हमारे माशरे को क्या हो गया, क्या दीमक लग गई है। ज़रा सी बात पर हम गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को अगर रास्ता भी नहीं देते, इतनी सी बात या हॉर्न दे दी तो इतनी लड़ाई हो जाती है कि कत्ल हो जाता है। तो हम इतने क्यों गिर गए हैं? हमारे अंदर बिल्कुल टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त नहीं है। वजह क्या है आपके नज़दीक? मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल इस वक्त मसाइल है ना, ये इसका बहुत हाथ है। हम पॉलिटिकली इस हद तक पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे को मारने, कत्ल करने, एक दूसरे को सजा, जिसके हाथ में हुकूमत आ गई वो अपने वो कानून को इस्तेमाल करते हुए किसी के पे ऊपर भी पर्चा दर्ज करवा देता है, गद्दारी के पर्चे, जो कभी सोचा भी नहीं था। यार ये सर्टिफिकेट तो आम हो गए हैं, आम हो गया जी। किसी के ऊपर भी गद्दारी का पर्चा, दहशतगर्दी। क्या यार, हम लोग दहशतगर्द हैं? सिर्फ नहीं कि एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली जो है ना, वो ये सबसे ज़्यादा हाथ तो उसका है। उसके बाद हम समझते हैं कि ये जो हम दीन से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, ये अहम पॉइंट है। ये दूसरी बात ये भी है, चूँकि दीन से हम दूर होते जा रहे हैं, उसकी वजह से हम जो है ना वो ये इन मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। तीसरा ये है कि जो एजुकेशन हो रही है ना स्कूलों में, कॉलेजेस में, मेरी नज़र में हो सकता है लोग समझते हों कि हम बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा के बच्चों को जो है बड़े लाइक कर रहे हैं, बड़े साइंसदान बना रहे हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर वो बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत कुछ सही नहीं हो रही। ये इदारे वो हक़ अदा नहीं कर रहे जो साबका हमारे दौर में कॉलेज स्कूल में बताया जाता है। अदब क्या होता है, बड़ों का अदब क्या होता है,
چھوٹوں کا ادب کس طرح ان کو بلایا تو جاتا ایک ہے. ریس ہے، ایک لوگ دوسرے کو بھاگ رہے ہیں، یہ ٹانگیں کھینچنے کی ہے ریس. یہ کیسے ہم نہیں ہے. کامیاب ہو جائیں، ہاں، بس بس تو اس سے آگے نکل جاؤں میں، بس ایک دوسرے کو آگے نکلنے کے لیے ٹانگیں کھینچنی پڑتی ہیں. تو پڑھ رہی ہیں تو وہ کر لو، اگر کسی کو پٹائی کرنی کو، یعنی کہ بدماشی، لا قانونیت اس وقت جو ہے نا میری نظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے سفل کر رہے ہیں. اور جو شریف لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو ہیں وہ تو پھر آپس میں کر ہی رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اس کا صرف ایک ہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ پبلک اویئرنیس دے، اور پبلک اویئرنیس دینے کے لیے اس کو جب تک اکنامکلی ہم سب ایک جگہ ایک سٹینڈ ہو کر اور ایز اے مطلب ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ پبلک کو کچھ ریلیف دے سکیں، تب تک پبلک کا جو غصہ اور یہ جو پبلک کا ایک وہ جو ہے نا اندر سے کہ بس مجھے چیز مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے، اور اپنی فیملی کے لیے جو ایک حسد کا معاملہ ہے یہ اتنا کریٹ ہو چکا، یہ تبھی ختم ہوگا جب پرائمری نیڈز جو ایک جنرل پبلک کی آپ گورنمنٹ اس کا خیال رکھے گی تو پھر مشکل. آپ کیا میسیج دیں گے؟ آپ تو ہماری والدہ کی عمر کی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی ایج کے لوگوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو انتہائی افسوسناک. اصل میں نا انسانیت ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، نا انسانیت اور احساس جو ایک دوسرے کے ساتھ تھا نا وہ ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی جو میں ہوں وہ میں ہی رہوں، دوسرا نہ یہ ہو. یہ چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے نا پرابلمس پیدا کر رہی ہیں. بس یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، ہمیں اچھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا اس راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش و آباد رکھے، خیریت رکھے سب جگہ. آمین آمین. میں پبلک نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پبلک کے مقامات پر ایسے پروگرام رکھے جس طرح آپ نے یہ موضوع رکھا ہوا ہے. دراصل میں بنیادی طور پر ہم قرآن و سنت سے دور ہیں. اصل میں ہم قرآن اور سنت چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے بڑی ہوئے ہیں. اہم بات کی، اہم پوائنٹ کہ دین سے دور ہے نا جو وہ اصل بات. ہاں، تو دین سے دوری کی وجہ سے ہم میں لالچ آیا ہوا ہے، ہمیں حسد ہے. پوری دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے پہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں ایسا ملک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اور قانون بھی ہے، لیکن ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چلائے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے اور اللہ سے مانگتے کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے، ہمیں وہ لیڈر مہیا کرے جس طرح اس ملک کو ضرورت ہے، عوام کو ضرورت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برداشت ختم ہوگی ہے کسی بھی شخص میں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قتل ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بزرگ ہمارے ماں باپ کی عمر کے لوگ ہیں، ان پہ بھی اتنا تشدد کیا جاتا ہے، اور کوئی اگر چوری کرنے والا شخص ہے تو وہ بالیاں کیسے کھینچتا ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک غربت کی وجہ سے لوگ ایسے کرتے ہیں، یا انسان ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور میرے اندازے میں ہمارا اس چیز پہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. لوگوں کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ حق حلال کی کمائیں اور وہ کھائیں. ان چوریوں سے تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حرام کب تک کھائیں گے وہ؟ بالکل صحیح بات کا ہے کہ حرام بھی کھا رہے ہیں اور اوپر سے تشدد کر رہے ہیں. کس کس کا حساب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کو کس کس کا حساب دیں گے، یہی بات ہے. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور غربت ہے ہمارا، اور ملکی حالات ہیں جو انسٹیبل ہیں. لیکن یہ تو پہلے بھی تھے، آج کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. اس میں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو ریلیف نہیں دیتے، آسانی پیدا نہیں کرتے. اصل میں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اس میں کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا جو ہے فرسٹریٹڈ کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد اوور آل دنیا میں حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہت بدلی ہیں. تو میرے خیال سے وہ یہ ساری چیزیں مطلب اوور آل آئی ہیں. جیسے کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی آیا ہے، لوگوں کا بیہیویئر ہے وہ چینج ہوا ہے، بہت سی چیزیں بدلی ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ خاتون ہے، اس کی بالیاں اگر کوئی کھینچتا ہے، یہ جو لڑکے چوری کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں یہ اتنا بھی ترس نہیں کھاتے کہ ایسے ایک بزرگ کی کان سے بالی کھینچتے ہیں کہ ان کا کان ہی پورا زخمی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے نا پہلے ہمارے یہاں مطلب جیسے جیسے بدل رہا ہے نا ٹائم، تو میڈیا جو ہے وہ فاسٹ سوشل میڈیا
پہلے اتنے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب چونکہ فاسٹلی جہاں پہ یہ کیس ہوتا ہے وہاں پر رپورٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی بہرحال یہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, گورنمنٹ جو ہے اس کو کرے. تو یہ بہت سے فیکٹر جو ہوتے ہیں نا آپ کے ملک, آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے, اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں. اب رپورٹ کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے نا, یعنی یہ جو معاملہ ہے پہلے سے ایسے ہی ہے. ایسے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ڈپریشن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے نا. آپ ایک چیزوں کو جو کم دیکھتے تھے, آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے اپروچ ہے 1 سیکنڈ میں, آپ اس کو موبائل کو کھولتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور آپ بہرحال واقعات آپ کے ذہن پہ اثر ڈالتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری اندر جو ہماری میں ہے اس کی وجہ سے آج کل کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں, صرف ہم ہوں. فیم حاصل کرنے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں, نہ تمیز نہ تہذیب کچھ نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل, چاہے کسی کو بے عزت کرنا ہو, کسی کو تباہ کرنا ہو, کسی کو مارنا ہو, یہ عام ہو گیا ہوا ہے سب کچھ. چاہے اپنی قیمتی جان بھی چلی جائے. یہ بھی آج کل کوئی نہیں دیکھتا, جس کو دیکھے وہ بس اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں گزر جاؤں, میری ہو جائے. اگلا چاہے مر رہا ہے چاہے خود مر رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ کوئی نہیں دیکھ رہا. بیسیکلی جو ہے نا, ایک تو تربیت ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے نا مہنگائی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وارداتیں بڑھ رہی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور برداشت تو بالکل ہی نہیں ہے. بالکل ہی ختم ہو گیا. آپ کے نزدیک اس کی وجہ مہنگائی ہے؟ لازم, جب ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر کے جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری کرے گا؟ یعنی اگر مہنگائی ہے اور اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ لڑنا شروع کر دے گا. ایک اگر روزگار ہوگا نا تو وہ پراپرلی اپنے گھر پہ دھیان دے گا, ٹھیک ہے, صبح جاب پہ جائے گا اور شام کو جو ہے فارغ ہو کے گھر میں ٹائم دے گا. اور جب فری رہنا ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہونا, تو باہر گھومنا پھرنا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ معاملات جو خراب ہوتے ہیں. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بڑھ چکی ہے اور لوگوں میں شو آف بہت زیادہ آ گیا. لوگ ایک دوسرے کو شو آف کرانے کے لیے, ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے بہت امپیشنٹ ہو چکے ہیں. ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہے. اینڈ آئی تھنک اکارڈنگ ٹو می لائک پولیٹیکل ایشوز بھی جو پاکستان میں چل رہے ہیں بیک گراؤنڈ, تو وہ مہنگائی کی وجہ سے سارا کچھ, پیپل آر جنرلی فرسٹریٹڈ فرام دیئر لائفز. اینڈ جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کو اس کا صلاح نہیں مل رہا, تو وہ پھر بلیم کرتا ہے کہ میں کس کو بلیم کروں. تو وہ پھر پیرنٹس کو بلیم کرتا ہے, بیوی کو بلیم کرتا ہے, بچوں کو بلیم کرتا ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتا, مطلب ہیلپ لیسنس بیسکلی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز ایک پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے میرے خیال سے, کیونکہ ان کا بس اور کہیں چلتا نہیں ہے. مطلب آپ کا آپ کے باس پہ بس نہیں چل رہا کہ آپ اپنی پروموشن لے سکو یا واٹ ایور. آپ کا کسی پہ آپ کے دوستوں پہ بس نہیں ہے, تو آپ کا آپ کی بیوی بچوں پہ اور ماں باپ پہ بس چلتا ہے, تو وہیں چلاتے ہیں. یعنی انصاف نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے. نہیں, انصاف تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک باس پہ بس نہیں چلتا, کسی پہ. سوشل آئسولیشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر آ چکا ہے پاکستان میں. پہلے جس طرح لوگ گھل مل کر رہتے تھے, اب وہ اس طرح نہیں رہتے. جس طرح لوگ بہت سوشلی آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ سارا کچھ مہنگائی کی وجہ سے. کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, لائک ڈیموگرافک انیکوالٹی بہت زیادہ ہو گئی کہ امیر زیادہ امیر ہوئی جا رہے ہیں, غریب بہت زیادہ غریب ہوئی جا رہے ہیں. لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ آ چکے ہیں, سوشل آئسولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لائک پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. لائف اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, مہنگائی ہے, اور بچوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, کمپٹیشن ہے, اور اتنے زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو وہ اس وجہ سے یہ سارا اٹس جسٹ فرسٹریشن, اور جو وہ ایگریسو ہو کے پھر وہ سامنے آتی ہے. اویئرنیس کم ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور اس کے بعد جو آج کل مہنگائی ہوئی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہر بندہ پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. تو ان کے 100 ٹینشن ہے نا, بچوں کے پڑھائی کے, گھر چلانے کے, اپنی جاب کے. اس حوالے سے پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. اس طرح کے جو چھوٹے بہت معاملے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں ہیں جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے جی آپ برداشت کریں, صبر کا مظاہرہ کریں, وہ ہے نہیں. وہ ہم اپنے بچوں کو دے ہی نہیں رہے. ایجوکیشن تربیت جس کو کہہ لیں. اور دوسرا نمبر یہ کہ ہمارے جو اب آج کل کے جو معاشی حالات ہیں, یا جس طرح کے ٹینشنز کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, باقی جو اقوام ہیں باہر یورپ کے لے لیں یا دوسرے کنٹریز کو لے لیں, اس کی نسبت ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تناؤ کا شکار ہیں.
تو اس کا ایک یہی ریزن ہے میرے خیال میں، جو ہمیں جو معاشی جو ہمیں ناانصافیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس کمی ہے، چیزوں کی کمیاں ہونا، یا دوسروں کو دیکھ کے ایک جیلس پن جو ہے نا کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ہمارے غصے اور ٹینشن کو بڑھاوا دیتی ہے. تو وہ صبر و شکر ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے شہریوں کی. اب یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں گے، لیگل رائے بھی لیں گے اور بھی ہم اہم ماہرین سے بات کریں گے تاکہ ہم وجہ جانیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے، ہم کیوں برداشت کرنا بھول گئے ہیں. صبر تو دین کی بنیادی چیز ہے. تو ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہم وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ جو بیماری ہے جو خون کی طرح ہمارے جسم میں بھی سرایت کر چکی ہے، پورے معاشرے میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کسی کو بھی دیکھیں کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، ریلیف دینے والا نہیں ہے اور غصے پہ تو کسی کو قابو نہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اس پہ بڑا علم رکھتی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے اور پہلے بھی ہمیں انٹرویو دے چکی ہیں اور میں ان سے متاثر بھی بڑا ہوں کیونکہ میں نے بہت سے ماہر نفسیات کے انٹرویو کیے، لیکن جو ان کا انٹرویو تھا، جو ان کی تعلیمات یا ان کا جو علم ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے ٹاپک پہ ان سے اچھی بات کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ بھی یہ ہمیں ضرور بتائیں گی. تو ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. سمینہ چدڑ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں غصے پہ کوئی قابو نہیں رکھ رہا، ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ اب مرنے مارنے کی بات تو عام ہو گئی ہے اور اکثر ہمیں ایسے واقعات کبھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ بزرگ شہریوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ نہیں رکتے. تو سب سے پہلے ہمارے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی انزائم کی کمی ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جی، یہ نیورو سائنس پرسپیکٹو سے یہ بیماری ہے. ہمارے برین کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر وہاں پر اگر ہمارے ہارمونز میں امبیلنس ہوگا تو وہ اوور ری ایکٹ کریں گے. ہم یا تو ہم بالکل ایک سائڈ پہ انٹروورٹ ہو کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں گے یا ہم بہت غصے میں آ جائیں گے. اچھا، ہارمونز جو ایب نارمل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ ہم دو انسان ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی حادثہ یا ایک ہی بات پیش آئی ہے تو ایک شخص تو اس کو اگنور کر دیتا ہے، ہاں، یا صبر کر لیتا ہے. یا جیسے ایک آدمی کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو گالی واپس دے دیتا ہے. دوسرے آدمی کو گالی دے دیتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کے دوران تو وہ اس کو آگے سے مارنا شروع کر دیتا ہے. کوئی اور اس طرح کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اس کے اندر جو مین مجھے نظر آتا ہے اکارڈنگ ٹو می، وہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے. آپ کا ہرائزن جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی ہے یا بہن کی گالی پہ مجھے اس طرح سے کہا ہے تو میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں. ریئیکشن دینا ہی دینا. عزت پہ بات آ جاتی ہے، انا پہ بات آ جاتی ہے. ان کی انا زیادہ ہوتی ہیں جو خالی ہوتے ہیں. وہ لوگ زیادہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں جن کے اندر سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. سیلف اسٹیم مینس سیلف ریسپیکٹ، سورٹ آف سیلف ریسپیکٹ، ناٹ ایگزیکٹلی لیکن سورٹ آف. تو وہ اگر ہرٹ ہوگی تو وہ بندہ بخشے گا نہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو جو گالی کا جواب نہ دے کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں ہے. ایسا ایک تصویر بنا دی ہے اور اس کو اگر وہ نہیں بھی ریئیکشن دے رہا تو اس کو اتنا وہ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بدلا لے. ہاں، یہ جو ہے نا یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر بھی اسپیسیفکلی ان لوگوں کا جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے جو باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ویسے بادر ہی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. اب
پورا معاشرہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل انجسٹس ہے، سوشل انجسٹس ہے، کچھ یہ سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن جتنا زیادہ ہو گیا ہے، لوگ اتنے جلدی پسند ہو گئے ہیں، جلد باز ہو گئے ہیں. آپ جائیں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا، جلدی مشہور ہونا چاہتے ہیں، جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بس ایک افراتفری ہے، ہاں دوڑ لگی ہوئی، انزائٹی اور ایک ریس ہے، نو ڈاؤٹ. ریس ہے. یہ آپ کا تو یہ آپ کے موڈ کو افیکٹ کرے گی اور آپ کے اندر ٹالرنس کم ہو جائے گی. میں نے سائیکالوجی کے حساب سے، نیورو سائنس کا تو آپ کو بتایا کہ لمبک سسٹم میں کوئی خرابی اور ہارمونز کے انزائم کا ایشو ہے. جی وہ ایشو ہے انزائمز کا. اور دوسرا یہ ہے کہ سائیکالوجی کے حساب سے اگریشن، یہ جو ہم آؤٹ برس ہوتے ہیں، ایک دم غصے میں آ گئے، کسی نے مجھے گالی دی میں نے تھپڑ مار دیا، کسی نے مجھے تھپڑ ماریا میں نے اس کو جان سے ہی مار دیا. تو وہ کوئی عقل مند آدمی یا کوئی سمجھدار آدمی تو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا. کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کے اندر یہ کمی ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ ہمارے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارا ہارمونل سسٹم، ہماری فرسٹریشن، ہماری ناکامیابی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہی بہت جیسے میں ہوں تو میرے جیسی ایک اور خاتون ہے، اس کی بھی ریسورسز اور عقل یا ذہین وہ اسی طرح کی ہے جتنی میں ہوں گی، لیکن وہ کسی اونچی جگہ بیٹھی ہے، بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھی ہے اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اوکے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا، بلکہ شہری بھی مجھے کہتے ہیں، میں نے پبلک اوپینین بھی لیا، پبلک میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور مختلف انہوں نے ایشوز بتائے. لیکن میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں اور آپ اس کو سمجھتی ہیں اس ٹاپک کو. جو ہماری روٹین کی غذا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس میں اب کیمیکل، ہر چیز ہی کیمیکل کی ہو گئی ہے. پہلے اوریجنل خالص غذائیں تھیں، اب خالص نہیں رہا. کیا اس سے بھی ایفیکٹ پڑتا ہے ہمارے مزاج پہ؟ ہم جو غصہ نہیں کنٹرول کر رہے یا ہمارے اندر بالکل عدم برداشت والا معاملہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو کیا اس سے بھی ایفیکٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. پلیٹو نے کہا تھا یو آر واٹ یو ایٹ. کیا آپ کھاتے ہو؟ ہاں، جو آپ کھاتے ہو آپ وہی کچھ ہو. وہی کچھ ہو. ویسے تو میں نمک یا چینی اوکیجنلی کھا لی، لیکن اگر میں موسٹلی چینی کھاتی ہوں یا میں موسٹلی ڈرنک کر رہی ہوں یا موسٹلی اسموک کر رہی ہوں تو جو نان اسموکر اس سے فرق تو رہے گا نا، ایٹیچیوڈ میں فرق تو ہوگا. یا جو لوگ بہت چینی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو آج کل یہ وائٹ پوائزن ہے، اس سے جتنا بچ سکیں آپ بچیں، اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو زمین کو بنجر کر دیتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں، تو ویسے دیکھنے میں تو ہم 5-6 فٹ کے لمبے اور بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں یہ میں وہ، مگر انسان بڑا کمزور ہے. ذرا کچھ باڈی کے حصے ایسے ہیں ذرا سا ہٹ کر دو تو مر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر فوڈ کیسے اثر نہیں انداز کر ہوگا؟ فوڈ کی وجہ سے ایک تو پہلے یہ ہے کہ جن کے پاس فوڈ ہے نہیں وہ کیا ٹالریٹ کریں گے معاشرے. وہ کہتے ہیں نا ٹڈے نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. اگر وہ کھانا ہی نہیں مل رہا اس کو اس کو باقی چیزوں کی کیا پرواہ ہوئے گی؟ سب سے پہلے تو اس کا روٹی کپڑا مکان ہو. جب وہ نہیں ہوگا تو وہ فرسٹریٹ ہوگا. اب کچھ لوگ تو یہ ہوں گے کہ وہ روتے رہیں گے، فقیر بن جائیں گے یا سائڈ پہ لگ جائیں گے کہ جو ہے شکر ہے. کچھ لوگ بندوق اٹھا لیں گے. بیسکلی جو ہم برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس سے ہماری لائف بھی بڑھ رہی. یہ بہت اہم پوائنٹ کی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور ہم ان سے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سارے معاملے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. اچھا قبلہ ایاز صاحب، آپ کیونکہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ نے کیا اس پہ تحقیق کی، ریسرچ کی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری جو ہے، غصہ اب قابو میں نہیں رہا، اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمارے اندر اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے اور اب بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے کیا.
ہمارے سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بہت ہی متعلق سوال ہے. جہاں تک میں نے اس پر سوچا ہے یا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وقت ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام جو ہے اس کو غلبہ حاصل ہے کہ جس کو ہم ایک منڈی کی معیشت کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. اب سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس میں فوقیت جو ہے وہ مال بنانے کو حاصل ہو جاتی ہے، معاشی بہتری کو حاصل ہو جاتی ہے. ہر بندہ اسی ایک مقابلے میں مصروف کار ہے، مشغول کار ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ منفی اثرات ہوتے ہیں، اور وہ منفی اثرات جو ہیں وہ وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. مسابقت کے حوالے سے پھر غصہ، پھر جلد بازی، اور اس کے نتیجے میں پھر یقیناً وہ انسانوں کے درمیان جو رحم کے، تعاون کے جذبات ہیں ان کی کمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مظاہر ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بین الاقوامی طور پہ ایک ایسے نظام کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں جو معاشی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ وجہ ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے. تو یقیناً اس کی پھر جزوی وجوہات بھی بن جاتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ تو یہ ہے. اور کیا عوامل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ باقی عوامل جو ہیں اب یہ ہے کہ مثلاً ہمیں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس سرمایہ دارانہ نظام میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا نظام ہے کہ یہاں یکساں مواقع حاصل نہیں ہے. یہاں پہ سفارش ہے، یہاں پہ سفارش کے علاوہ جس کی رسائی ہے، جس کے تعلقات ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اگر نالائق بھی ہو تو اس کو زیادہ بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں. تو اس سے ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور جہاں پہ احساس محرومی ہو تو اس احساس محرومی کو آپ یعنی اس کے مداوے کے لیے پھر اس قسم کے منفی مظاہر جو ہیں وہ سامنے جب میرٹ کا خون ہوتا ہے، میرٹ کا خون ہوتا ہے، ناانصافی میرٹ کے علاوہ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ یکساں مواقع حاصل نہیں ہوتے، تو پھر اس کا یہی لازمی نتیجہ ہوتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی کہ غصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، سبھی کو نظر آ رہا ہے، اور بہت سی ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں، بہت سے واقعات رپورٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بہت برے طریقے سے اوپر آ رہی ہے کہ بے حسی، ایک ایسا مطلب انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو لوگ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ویڈیو بنائیں گے. اگر کسی کا کوئی فیملی کا بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا. ایون آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرائم کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں، تو بزرگ خواتین سے بالی ایسے چھینتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں فکر ہوتی کہ ان کے کان سے بلیڈنگ ہوگی یا ان کا کان زخمی ہو جائے گا، ان کو کتنی تکلیف ہوگی اور ان کی عمر کیا ہے. یعنی کسی چیز کی اب فیلنگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل ہی بے حسی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ہے نا وہ مرحلہ کہ جب انسان جو ہے وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، یعنی اس کا احساس جو ہے وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ اس قسم کے واقعات روزانہ دیکھیں، جب آپ ظلم کے واقعات آئے دن کا معمول ہو، جب آپ دیکھیں کہ یعنی کسی زمانے میں تو مثلاً کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا اور لوگ پھر وہاں پہ جاتے نہیں تھے، وہاں پہ جو خون آلود منظر ہوتا تھا وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا. اب جب یہ واقعات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب لوگ ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، یعنی لوگوں کا احساس جو ہے ایک چیز جب آپ بار بار دیکھتے ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا کا اس پہ اثر ہے، سوشل میڈیا کا اثر یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ اس قسم کے مناظر روزانہ دیکھتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ آپ سوشل میڈیا میں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ مناظر دیکھتے ہیں. چنانچہ اب ابتدا ہی سے وہ جو ایک کیفیت ہوتی تھی روب کی کہ اس قسم کے واقعات سے ایک روب
طاری ہو جاتا تھا، وہ روب کی کیفیت خوف ختم ہو گیا ہے، خوف ختم ہو گیا ہے، اور لوگ ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے یہ بچپن سے پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایکسیس ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کس طرح یوٹیوب کی طرف جائیں، کس طرح اگر کوئی چیز ہر آتی طرح ہے اس کی کو انفارمیشن ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، پلیٹ میں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عوام ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا اثر جو عوام پہ پڑ رہا ہے، آپ نے بہت سے عوامل بتائے، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں یا ان کی جو اس وقت باڈی لینگویج ہے وہ بھی بڑے اگریسو ہیں، اور ان کی بات میں بھی ایک لڑائی اور ایک جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں الزامات کا معاملہ ہے، ایک دوسرے پہ آپ نے کرپشن کی، آپ نے کی، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، اور اس سے بھی یہ ماحول بنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ویسی زبان کا استعمال کرتے ہیں یا اسی پچ پہ رہتے ہیں؟ بالکل میرا آپ کے ساتھ مکمل اتفاق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ صرف سیاسی قائدین نہیں، مذہب کے حوالے سے ہمارے قائدین، باقی ہمارے جو مختلف میدانوں میں ہمارے جو رول ماڈل ہیں، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو کا انداز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شعوری یا لاشعوری طور پہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو چنانچہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں. تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو لہجہ ہے، خواہ وہ لہجہ عوامی اجتماعات میں ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے، اس کا ہماری جو نئی نسل ہے اس پہ بالخصوص بہت منفی اثر پڑتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی، چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور ہم سب کو بدلنا ہوگا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، ہمیں ہی اپنا آپ بدلنا ہوگا. غصے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی غصہ کیا ہوگا تو آپ خود ہی اس کا محاسبہ کر لیں کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان. یہ آپ ہی کو سوچنا ہے، کیونکہ غصہ شیطان ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے پبلک سے بات کی، ماہرین سے بات کی، آپ کے سامنے تمام رائے لائے. ہم نے اس بیماری کو روکنا ہے. تو امید کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پروگرام بھی ختم ہوا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.